अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर विद अनदर क्लास। आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कैश मैनेजमेंट पे कि हम फर्म के अंदर जो कैश है उसको हम कैसे मैनेज करें। अगर आपको ये बात याद हो कि कैश फर्म क्यों रखती है, इसके पीछे तीन रीजंस होती हैं व्हाई फर्म कैश होल्ड द कैश। these three reasons are transactional motives, precautionary motives, and the third one is the speculative motive. फर्म इसलिए कैश रखती है कि उसने डे टू डे ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए फर्म अपने पास कैश रेडी फॉर्म में रखता होता है। लेकिन साथ साथ कुछ फर्म के अंदर इमरजेंसी सूरत हाल भी आती रहती है। उन इमरजेंसी सूरत हाल को मीट करने के लिए फर्म अपने पास कैश रखती होती है। और तीसरा पोर्शन कैश का वो होता है कि कुछ कैश ऐसी होती हैं जो मार्केट में बाज़ औक़ात अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, स्पेकुलेशंस करती थी फर्म, और उस स्पेकुलेटिव अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए फर्म अपने पास कैश रखती होती है, राइट। तो इसका मतलब है कि जो टोटल कैश अवेलेबल है फर्म को, जो चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, वो तीन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शन मोटिव के कैश को हम अलग करेंगे, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव के कैश के जो रिक्वायरमेंट्स है उनको हम सेपरेट करेंगे। ना ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो कैश चाहिए वो तो हम डेफिनेटली कैश की सूरत में रखेंगे। बाय कैश की सूरत में रखने का मतलब ये होगा कि हम उसको इस सूरत में रखेंगे कि हम उसको रेडी फॉर्म में रखेंगे, अकाउंट्स में रखेंगे, करंट अकाउंट में रखेंगे, ताकि जो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती रहेंगी हम उस ट्रांजैक्शन से उन ज़रूरियात को हम पूरा कर सकें। लेकिन साथ साथ जो दो और पोर्शन है कैश के, जो कि एक है हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव का और दूसरा हमारा है स्पेकुलेटिव मोटिव का। तो इस कैश के साथ हम क्या करें? ज़ाहिर है प्रिकॉशनरी मोटिव यानी हम इमरजेंसी के लिए कैश रखते हैं। हमें नहीं पता ये इमरजेंसी कब अराइज हुई, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, और बाज़ औक़ात ऐसी भी सूरत-ए-हाल आती है 6-6 महीने, साल गुजर जाता है और ऐसी कोई इमरजेंसी की सूरत-ए-हाल पेश नहीं आती। और इसी तरह जो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए हम कैश रखते हैं, बाज़ औक़ात वो जो जिसके लिए हम स्पेकुलेट करते हैं, अंदाज़े लगाते हैं कि ये कुछ होगा, वो कुछ नहीं होता। तो ये कैश अगर हम करंट अकाउंट में कैश की सूरत में रखेंगे तो ये कैश आइडल रहेगी, यानी फजूल रहेगी। तो बजाय इसके कि हम इस कैश को आइडल रखें, फजूल रखें, बेकार रखें, व्हाई नॉट कि हम इसको कैश को उठा के किसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढें और वहां पे इन्वेस्ट कर लें कि अगर खुदा न खास्ता जैसी हमें जरूरत पड़ी तो इसको हम फौरन तौर पर वहां इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ करके अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं, और इन केस जरूरत न पड़े तो उधर इन्वेस्ट किए हो तो कुछ ना कुछ रिटर्न भी कमा रहा होगा। क्या कि जो आइडल कैश है, जो बेकार कैश है, वो बेकार नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कमा रहा हो, राइट। तो इस पैसे को हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में? इसके लिए हमारे पास मार्केट में कुछ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म पीरियड में विद इन 3 मंथ्स, विद इन 6 मंथ, विद इन 9 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सिक्योरिटी मार्केट में अवेलेबल हैं। हम आज ये बात करेंगे कि जो प्रिकॉशनरी मोटिव का कैश है और स्पेकुलेटिव मोटिव का जो कैश है, इसको उठा के हम शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करें। तो आज हमारी बहस इस पे रहेगी। तो लेट्स सी, आपके सामने मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूं, अगर आपको ये नजर आती हैं। ओके, मेरे ख्याल में आपको ये स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गया। उस दिन कोई एरर आ गया था जिसकी वजह से वो इशू आ रहा था। आई होप कि आज नहीं होगा। ओके, आई थिंक इट्स ओके। सो मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मार्केटेबल सिक्योरिटी पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे? आपको पता है कि कैश हमारे पास 3 सेगमेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये सारी कैश है, टोटल कैश है जो फर्म की रिक्वायरमेंट है, फर्म को चाहिए। इन 3 कैशेस को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो रेडी कैश की सूरत में है, ओके। 2 वो कैशेस हैं कि जो हम प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए रखते होते हैं। जो रेडी कैश सेगमेंट है, ये वाला ब्लू कलर का, ये कौन सा है?
optimal balance of marketable securities held to take care of the probable deficiency in the firm's cash account. کہ اگر ہمارے پاس کیش اکاؤنٹ میں کوئی ڈیفیشنسی آتی ہے، کوئی کمی آتی ہے، تو ہم اس کمی کو دور کرنے کے لیے ریڈی فارم مارکیٹیبل سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں گے، سو دیٹ جس وقت بھی ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم فوراً طور پر اس کو کیا کریں گے، مارکیٹیبل سیکیورٹیز کو کیش میں کنورٹ کر لیں گے، اور جو کیش کی ضرورت ہمیں ہوگی وہ ہم کیا کر لیں گے، پورا کر لیں گے۔ اگر کیش اکاؤنٹ میں ڈیفیسٹ آتا ہے، کمی آتی ہے، فار ایگزامپل ہم ٹرانزیکشنز موٹو کے لیے جو کیش رکھا تھا اس میں مزید کیش کی ضرورت پڑی، تو ہم ریڈی کیش میں جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے شارٹ ٹرم سیکیورٹیز میں، ان سیکیورٹیز کو ہم کیا کر لیں گے، سیل آؤٹ کر لیں گے، اور اس کو کیش میں کنورٹ کر کے اپنے جو ٹرانزیکشن موٹو کی کیش کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم کیا کریں گے، اس سے پورا کریں گے۔ دوسری کیش لیول یہ گرین لیول کا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کنٹرولبل کیش سیگمنٹ۔ Marketable security for held for meeting controllable, knowable outflow such as taxes and dividends. اچھا بعض اوقات کیش فلوز کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹائم پیریڈ کب ہوگا، یعنی کس وقت ہم اس کی پیمنٹ کرنی ہوگی، اس کا ٹائم آف آؤٹ فلو کا ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم نے پتہ ہے کہ ہم ستمبر کے مہینے میں آج سے 3 مہینے بعد ڈیویڈنڈ پے کریں گے، یا ہم اکتوبر کے مہینے میں ٹیکس پے کریں گے، رائٹ؟ مجھے پتا ہے کہ 3 مہینے کے بعد یہ کیش مجھے چاہیے، لیکن یہ کیش ابھی میرے پاس تو فری پڑی ہے، میں اس کو اٹھا کر لوں گا 3 مہینے کے سیکیورٹیز کے اندر انویسٹ کر دوں گا۔ اب 3 مہینے کے اندر سیکیورٹی کے اندر میں نے انویسٹ کر دیا، 3 مہینے تک یہ پروفٹ کماتا رہے گا۔ جب وہ ٹیکس پے کرنے کا ٹائم آ جائے گا، یا ڈیویڈنڈ پے کرنے کا ٹائم آئے گا، یا کوئی بھی آؤٹ فلو ہوا اس کا ٹائم آ جائے گا، تو اس ٹائم پر یہ مارکیٹیبل سیکیورٹیز جو ہے، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، وہ میچور ہو جائے گا۔ وہاں سے میں کیش ودرا کر کے اپنے اس کیش کی جو آؤٹ فلو ہے وہ میں پرفارم کر لوں گا اور پیمنٹ کر لوں گا۔ اس قسم کے کیش کو ہم کیا کہتے ہیں، کنٹرولبل کیش سیگمنٹ ہے۔ تیسرا سیگمنٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں فری کیش سیگمنٹ ہے۔ فری کیش سیگمنٹ کیش کا وہ سیگمنٹ ہے جو ان اسائنڈ ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا اس کیش کو ہم کہاں یوز کریں گے، یوٹیلائز کہاں کریں گے، یہ فی الحال ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے۔ سو جب ہمارے پاس اس کا جب بھی ضرورت پڑے گی، ہو سکتا ہے 6 مہینے کے بعد ضرورت پڑے، ہو سکتا ہے 9 مہینے کے بعد ضرورت پڑے، اور ہو سکتا ہے 12 مہینے کی ضرورت پڑے، تو ہم کیا کریں گے، ایسی کیش کو اٹھا کر 1 ایئر کی سیکیورٹی یا 9 منتھ کی سیکیورٹی میں انویسٹ کریں گے۔ اچھا 9 منتھ کی یا 1 ایئر کی سیکیورٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اگر 1 سال تک ہمیں پیسے کی ضرورت نہ پڑے تو اچھا خاصا انٹرسٹ کما لے گی، اور اگر کسی بھی ٹائم میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کیش کی تو یہ مارکیٹیبل سیکیورٹیز، کنورٹیبل سیکیورٹی، منی مارکیٹ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم فوراً مارکیٹ میں ود شارٹ نوٹس سے ہم اس کو کیش میں کیا کر سکتے ہیں، کنورٹ کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو کیا کریں گے، کنورٹ کر لیں گے۔ سو فری مارکیٹیبل سیکیورٹی دیٹ از اویلیبل فار ایز یٹ ان اسائنڈ پرپزز، ان کا پرپز کا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیش ہم کس پرپز کے لیے یوز کریں۔ جب ٹائم آ جائے گا اس ٹائم پہ ہم کیا کریں گے، اس کو استعمال کر کے مارکیٹیبل سیکیورٹیز کو کیش میں کنورٹ کر کے یوز کریں گے، رائٹ؟ اچھا اس 3 قسم کے کیش ہم نے پڑھ لیے کہ ہمارے پاس کیش کے 3 سیگمنٹ ہیں، کون کون سے، ریڈی کیش سیگمنٹ، کنٹرولبل کیش سیگمنٹ اور فری کیش سیگمنٹ، 3 قسم کے سیگمنٹ بنا دیے۔ ہر سیگمنٹ کے لیے ہم ڈفرنٹ قسم کی مارکیٹ میں سیکیورٹیز رکھیں گے۔ سو ہم انویسٹمنٹ ان مارکیٹیبل سیکیورٹیز کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے مارکیٹیبل سیکیورٹی کو سمجھتے ہیں۔ مارکیٹیبل سیکیورٹیز آپ کی جو بیلنس شیٹ ہوتی ہے اس کے ایسٹ سائڈ پہ لکھی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے، کیش کے ایکویویلنٹ، یعنی کرنٹ ایسٹ کے اندر ہم لکھتے ہوتے ہیں۔ کہاں پہ لکھتے ہوتے ہیں اس کو ہم، کرنٹ ایسٹ، کیش ایکویویلنٹ اف میچورٹی آر لیس دین 3 months ایٹ دی ٹائم آف ایکویزیشن۔ اگر اس کی میچورٹی ٹائم جو ہوتی ہے نا وہ 3 مہینے سے کم ہو یا 3 مہینے ہو تو اس کو ہم کیش ایکویویلنٹ لیں گے۔ اور دوسری سیکیورٹیز ہم آتی ہے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ اف ریمیننگ میچورٹی آر لیس دین 1 year، اور کچھ سیکیورٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کا 1 سال یا 1 سال سے کم عرصہ میچورٹی کا ٹائم ہو، اس قسم کے سیکیورٹیز کو ہم نام دیتے ہیں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ، رائٹ؟ یہ دونوں چیزیں، اچھا 3 مہینے کی سیکیورٹیز جو ہوتی ہے اس کو ہم کیش کے انڈر ہی لکھتے ہوتے ہیں یوزولی۔ اگر آپ بیلنس شیٹ اٹھا لیں تو اس کے اندر، بیلنس شیٹ کے اندر کیش کی میں ہی لکھا جاتا ہے ان سیکیورٹیز کا جن کی میچورٹی لائف 3 مہینے سے کم ہو۔
اور وہ سیکیورٹیز جو ہم نے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کی ہے لیکن ان کی میچورٹی لائف 1 سال سے کم ہو تو اس کو ہم الگ سے نام دیتے ہیں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ، بٹ اسٹل اس کو ہم لکھتے کہاں ہیں؟ کرنٹ ایسٹس کے نیچے لکھتے ہوتے ہیں، کرنٹ ایسٹ میں لکھتے ہوتے ہیں۔ اچھا، ویریبلز ان دا مارکیٹیبل سیکیورٹیز سلیکشن کیا کیا ہوتی ہے کہ ہم جب مارکیٹیبل سیکیورٹیز سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں کون کون سے اہم چیزیں ہوتی ہیں، امپورٹنٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں جس کا ہم خیال کرتے ہیں۔ دیکھیے، مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ وہ کیش ہے جو 1 سال کے اندر ہم یوز کریں گے، رائٹ؟ اس سے ہم ڈیویڈنڈ پے کریں گے، ٹیکس پے کریں گے، یا کوئی اسپیکولیٹو موٹیو یعنی اپرچونٹی کوئی مارکیٹ میں آتی ہے اس کو اویل کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کیش کو ہم وہاں انویسٹ کریں جہاں پر اس کی سیفٹی ہو۔ سیفٹی سے مطلب یہ ہو کہ اس کیش کو جس جگہ پہ انویسٹ کریں وہاں کوئی لاس نہ ہو جائے۔ ایٹ لیسٹ سیفٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں گے، ہم جگہ ایسی ڈھونڈیں گے اس کے لیے، ایسی انویسٹمنٹ اپرچونٹی وینیو ڈھونڈیں گے جہاں پہ سیفٹی ہو۔ سیفٹی سے مراد یہ رسک نہ ہو، اس کے اندر لاسز نہ ہو۔ So safety refers to the likelihood of getting back the same number of dollars you originally invested. یعنی ایٹ لیسٹ اس بات کی ہم ایشورٹی دیں گے کہ جتنے پیسے ہم نے اس میں انویسٹ کیے ہیں مارکیٹیبل سیکیورٹیز میں، پرافٹ ہو نہ ہو یہ تو الگ سی بات ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ بات ہمیں اشور ہو، شورٹی ہو کہ یہ پیسے اپنے پرنسپل اماؤنٹ سے بلو نہیں جائیں گے، یعنی پرنسپل اماؤنٹ میں ڈاؤن نہیں جائے گا، لاس نہیں کرے گا۔ تو مارکیٹیبل سیکیورٹیز اگر آپ کو یہ سیفٹی دیتی ہے، یہ ایشورٹی دیتی ہے کہ آپ کی پرنسپل اماؤنٹ کی پروٹیکشن ہوگی، اس میں کمی نہیں آئے گی، تو ہم ایسی مارکیٹیبل سیکیورٹیز کو سلیکٹ کریں گے، اس میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ تو پہلا ویریبل کیا ہوا؟ سیفٹی ہوا۔ سیفٹی سے مراد یہ ہے کہ ایسے اپنی کیش کو ہم ایسے مارکیٹیبل سیکیورٹیز کے اندر انویسٹ کریں گے جس میں پرنسپل اماؤنٹ کی لاس نہ ہونے کے شورٹی ہمیں دی جائے گی، رائٹ؟ نمبر 2، مارکیٹیبلٹی یعنی لیکوڈیٹی۔ دوسری چیز ہم دیکھیں گے، چونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ وہ کیش ہے جو ہمیں کسی بھی ٹائم پہ ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم آج انویسٹ کریں اور 2 دن کے بعد ہمیں ضرورت پڑے واپس کیش، تو ایسا نہ ہو کہ پھر ہم اس کو کیش میں 2 دن کے بعد کنورٹ نہ کر سکیں۔ یہ شورٹی ہو کہ بھی میں آج انویسٹ کرتا ہوں، میں 1 سال کے لیے انویسٹ کرتا ہوں یا 9 مہینے کے لیے انویسٹ کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ شورٹی بھی ساتھ ملے کہ مجھے اگر 2 دن 3 دن 5 دن یا ہفتے کے بعد ضرورت پڑے تو میں اس کو فوراً مارکیٹ میں جا کے کنورٹ کروں اور ود ان نو ٹائم یہ کیش میں کنورٹ ہو جائے، یعنی لیکوڈ ہو۔ یہ سیکیورٹیز کیا ہوں؟ لیکوڈ ہو۔ لیکوڈ سیکیورٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی ود ان نو ٹائم کیش میں کنورٹ ہو جائے۔ اگر اس کے اندر یہ ایبلٹی ہے تو پھر ہم اپنی ریڈی کیش یا کنٹرولبل کیش یا فری کیش کو اس کے اندر انویسٹ کریں گے۔ So the marketable security ہے the ability to sell a significant volume of security in a short period of time in the secondary market without significant price concession. یعنی بہت پرائس کنسیشن ہم نہ کریں، بہت ہوا تو تھوڑی بہت جو وہ نامینل سی فیس ہوتی ہے اس کی ڈیڈکشن تو خیر ہے، لیکن بہت بڑا کنسیشن نہ ہو۔ یعنی ہم فار ایگزامپل 1000 کی ایک سیکورٹی بائی کر لیتے ہیں اور 2 دن کے بعد ہم بیچنا چاہیں تو وہ 900 کی بکے تو بہت بڑا لاس ہے، ہم پھر ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ وداؤٹ اینی کنسیشن 1000 کا ہم نے لیا، 6 مہینے کے لیے انویسٹ کیا، 6 مہینے کے بعد میچور ہوگا، اس وقت مجھے پروفٹ ملے گا، لیکن مجھے 1 مہینے کے بعد کیش کی ضرورت پڑی تو میں مارکیٹ میں گیا، سیکنڈری مارکیٹ میں گیا، اس کو سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی، تو وداؤٹ ان شارٹ ٹائم پیریڈ بغیر کنسیشن دیے بغیر ڈسکاؤنٹ دیے 1000 کہیں سیل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر لیکوڈیٹی ہے، یہ مارکیٹیبل سیکیورٹیز۔ سو ہم ایسی سیکیورٹی کا انتخاب کریں گے جو کہ لیکوڈ ہوں گے، مارکیٹیبل ہوں گے۔ مارکیٹیبل سے مراد یہ ہے کہ فوراً کیش میں کنورٹ ہونے والے ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ سیفٹی بھی اس میں اندر ہے، لیکوڈیٹی بھی ہے، تو ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ ظاہر ہے پروفٹ کمانا ہے، انٹرسٹ کمانا ہے۔ تو تیسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کچھ نہ کچھ انٹرسٹ ہمیں ملے، کچھ نہ کچھ پروفٹ ہمیں ملے، انٹرسٹ ریٹ اس پہ ملے، ییلڈ ملے۔ The variability in the stock market price of a security caused by change in the interest rate. Right? تو مارکیٹیبل سیکیورٹیز جو ہوتی ہیں
ان کے اندر جو ان کی پرائس کے اندر جو چینج آتی ہے وہ بیسیکلی چینج ہوتی ہے ریٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ. اگر مارکیٹ میں انٹرسٹ ریٹ چینج ہو جاتا ہے تو جو سیکیورٹیز ہوتی ہیں ان کی پرائس میں بھی چینج آتا ہوتا ہے. اچھا, انٹرسٹ ریٹ اور سیکیورٹی پرائس آپس میں انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے. اگر مارکیٹ میں انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو پھر مارکیٹیبل سیکیورٹیز کی پرائس کیا ہو جاتی ہے, گرنا شروع ہو جاتی ہے. اگر مارکیٹ میں انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو مارکیٹیبل سیکیورٹی کی پرائسز کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے, بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو انٹرسٹ ریٹ اور اس کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے پرائس کے اندر. سو ظاہر ہے ہم تیسری چیز یہ دیکھیں گے کہ اس کا انٹرسٹ ریٹ اور یہ کیا چیز ہے. اور چوتھی بات ہم میچیورٹی کا دیکھا کریں گے. ریفرز ٹو دا ریمیننگ لائف آف دا سیکورٹی, یعنی کتنے عرصے کے بعد یہ سیکورٹی کیش میں ہم کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ بات ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں, کچھ کنٹرولبل کیش ایسی کیش ہوتی ہے کہ جس کا ہمیں پرپس کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم کب یوز کریں گے. جیسے میں نے اگزامپل دی تھی کہ سپٹمبر کے مہینے میں میں نے ٹیکس پے کرنا ہے. سو سپوز میں نے 1 لاکھ کا ٹیکس پے کرنا ہے, 30 سپٹمبر کو پے کرنا ہے. تو آج سے میرے پاس ٹوٹل 3 مہینے کا ٹائم ہے. تو میں ان کو اٹھا کر 3 مہینے کی سیکیورٹی میں انویسٹ کروں. تو میں ایسی سیکیورٹی ڈھونڈوں گا جس کی میچورٹی لائف کو مجھے پتا ہوگا کہ یہ کب میچور ہوگی. سو کوئی بھی سیکیورٹی جو 30 ستمبر کو میچور ہونی ہے, میں اس کے اندر یہ پیسے جا کے انویسٹ کر لوں گا, اور جب وہ 30 سپتمبر آ جائے گا میں اس کو کیش میں کنورٹ کر لوں گا, اور جو میں نے ٹیکس پے کر رہا تھا یا میرا کوئی بھی آؤٹ فلو تھا جس سے میں نے کیش پے کرنی تھی تو اس سے میں وہ کام کر لوں گا. سو یہ ایک امپورٹنٹ ویریبل ہے جب ہم مارکیٹیبل سیکورٹی کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے, وہ اس کی میچورٹی لائف ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی میچورٹی لائف کب آ رہی ہے, رائٹ. اچھا, کامن انسٹرومنٹ کون کون سے ہیں, کامن منی مارکیٹ انسٹرومنٹ کون کون سے ہیں جہاں پر ہم یہ پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ شارٹ ٹرم سیکیورٹیز ہیں نا, ان کو ہم منی مارکیٹ انسٹرومنٹ کا نام دیتے ہیں. منی مارکیٹ کا انسٹرومنٹ اس لیے ہم نام دیتے ہیں کہ یہ ریڈی کیش میں ہوتے ہیں, یعنی ود اے شارٹ نوٹس ان سیکیورٹیز کو مارکیٹ میں سیکنڈری مارکیٹ میں جا کر اس کو ہم کیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اس لیے ان کو ایک اور نام دیتے ہیں, اس کو ہم نام دیتے ہیں منی مارکیٹ انسٹرومنٹ. منی مارکیٹ انسٹرومنٹ آل گورنمنٹ سیکورٹی اینڈ شارٹ ٹرم کارپوریٹ اوبلیگیشنز. براڈلی اگر ڈیفائن کریں تو گورنمنٹ کی تمام گورنمنٹ کی سیکورٹیز اور شارٹ ٹرم کارپوریٹ اوبلیگیشنز. کچھ کارپوریٹ سیکٹر ہوتے ہیں وہ بھی شارٹ ٹرم بلز, شارٹ ٹرم بانڈز مارکیٹ میں ایشو کرتے ہیں 6 مہینے, 9 مہینے, 12 مہینے, 3 مہینے کے ٹائم پیریڈ پہ. ان سب انسٹرومنٹس کو ہم کولیکٹیولی براڈلی کہا کریں گے منی مارکیٹ انسٹرومنٹ. ایگزامپل اس کی بہت ساری, مثلا جو سب سے پاپولر قسم کی منی مارکیٹ کا انسٹرومنٹ ہے اس کو ہم ٹریجری بل, ٹی بلز کہتے ہیں. ٹی بل کیا چیزیں, شارٹ ٹرم نان انٹرسٹ بیئرنگ اوبلیگیشن آف دا یو ایس ٹریجری ایشوڈ ایٹ اے ڈسکاؤنٹ اینڈ redeemed at a maturity for full face value. The minimum $1,000 amount and 1,000 increment thereafter. Okay. Usually treasury bills پہ ہیں, اس پہ انٹرسٹ نہیں پے کیا جاتا. یہ بیچا جاتا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ اور فیس ویلیو پہ میچور ہوتا ہے. فار ایگزامپل 1,000 روپیز کی ٹی بل ہے, جب یہ گورنمنٹ اس کو بیچے گی 900 کا یا 950 کا بیچے گی, لوگ اس 1000 کی سیکیورٹی کو خرید لیں گے 900 روپے کا یا 950 روپے کا. 3 مہینے کی انسٹرومنٹ ہے. 3 مہینے کے جب ٹائم پورا ہو جائے گا آپ گورنمنٹ کو سیکیورٹی واپس کریں گے تو آپ کو پوری فیس ویلیو آپ کو مل جائے گی 1000 روپیز. ہوا کیا, جو 50 روپیز ہیں یا 100 روپیز ہیں وہ آپ نے کیا کما لیا, پروفٹ کما لیا. یہی پروفٹ آپ انویسٹر کے لیے ایک ریٹرن کا سورس بن جاتا ہے. تو ٹی بل پہ یوزولی انٹرسٹ ریٹ نہیں ہوتا, یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ خریدا جاتا ہے اور میچورٹی جو ہوتی ہے وہ فیس ویلیو پہ ہو جاتی ہے. وہ جو ڈفرنس ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ ویلیو کا اور فیس ویلیو کا, یہ ڈفرنس اس کے لیے پروفٹ آپ کا سورس بن جاتا ہے, اور یہی سے وہ ریٹرن کما رہے ہوتے ہیں. دوسری قسم کے ہمارے پاس منی مارکیٹ انسٹرومنٹ ٹریجری نوٹس ہیں. اس کو میڈیم ٹرم انسٹرومنٹ کہتے ہیں. یہ 2 سال سے لے کر 10 سال تک اوریجنل میچورٹی ہوتی ہے.
یو ایس ٹریجری سٹاکس اس کو ایشو کرتی ہوتی ہے. یہ بھی ایک بہت پاپولر قسم کی ٹریجری نوٹس ہوتے ہیں, 2 سال کے ہوتے ہیں, 3 سال 10 سال تک یہ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں, لیکن اس کو ہم منی مارکیٹ کے اندر کاؤنٹ کرتے ہوئے. دوسرا ہمارے پاس ٹریجری بانڈز ہیں, لانگ ٹرم مور دین 10 ایئر اوریجنل میچورٹی اوبلیگیشن آف دا یو ایس ٹریجری سٹاکس میں ہوتے ہیں, اس کے ذریعے بھی ہم انویسٹمنٹ مارکیٹ میں کرتے ہیں. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے, اس کو ہم ری پرچیز ایگریمنٹس کہتے ہیں, آر پیز کہتے ہیں, ری پرچیز ایگریمنٹ یا ریپوز کہتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ ایگریمنٹس ٹو بائی سیکورٹی اینڈ ری سیل دیم ایٹ اے ہائر پرائس ایٹ لیٹر ڈیٹ. یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ سیکورٹیز بائی کرتے ہیں, اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ آج ہم سے بائی کریں, گورنمنٹ کہتی ہے آج ہم سے بائی کریں, اور لیٹر آن ہائی قیمت پر جا کر ہم اس کو آپ سے دوبارہ کیا کریں گے, بائی کر لیں گے, ری سیل کر لیں گے. میں اس کی ایگزامپل یوں دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل گورنمنٹ ایک بانڈ ایشو کرتی ہے کہ یہ بانڈ ہے 1000 روپیز کا, یہ آپ لے لیں آج, اور 2 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد ہم یہی 1000 روپے کی جو سیکورٹی ہے ہم آپ سے 1100 کے واپس بائی بیک کریں گے. اور یہ ایگریمنٹ ہوگا گورنمنٹ کے درمیان اور انویسٹر کے درمیان کہ آپ 1000 کا آج بائی کریں, ہم آپ سے دوبارہ یہ بائی کریں گے 1100 کا, ہائر پرائسز پہ بائی کریں گے. اور یہ ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے, جیسے ہی ٹائم آ جائے گا گورنمنٹ آپ سے واپس ہائی پرائس پہ یہ بائی کر دے گی. اس قسم کے انسٹرومنٹس کو ہم نام دیتے ہیں ری پرچیز ایگریمنٹس, آر پیز یا ریپوز کہتے ہیں, رائٹ. اس کے علاوہ بینکر ایکسیپٹنس سے شارٹ ٹرم پرومزری ٹریڈ نوٹس فار وچ اے بینک promises to pay the holder the face amount at maturity. بینکر ایکسیپٹنس جس کو ہم پرومزری نوٹس بھی کہتے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک انسٹرومنٹ ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک ڈسکاؤنٹ پرائس پہ بائی کر لیتے ہیں, خرید لیتے ہیں, اور میچورٹی ٹائم پر آپ کو فیس ویلیو واپس دی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک کامن منی مارکیٹ انسٹرومنٹ ہے جس میں ہم اپنی جو فری کیش ہے یا کنٹرولیبل کیش ہے وہ اس قسم کے انسٹرومنٹ کے اندر ہم انویسٹ کر لیں گے تو ہمیں اچھا منافع دیا جا سکتا ہے, رائٹ. ایک ہمارے پاس ہے ایک اور چیز ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کمرشل پیپرز. کمرشل پیپرز آر شارٹ ٹرم انسیکیورڈ پرومزری نوٹ جنرلی ایشوڈ بائی دا لارج کارپوریشن. دا لارجسٹ ڈالر والیوم انسٹرومنٹس ہوتے ہیں یہ. اس کو ہم پرومزری نوٹس بھی نام دیتے ہوتے ہیں, لیکن یہ پرومزری نوٹ ایشو کرتی ہیں کارپوریٹ سیکٹر, گورنمنٹ نہیں ایشو کرتی, کارپوریٹ سیکٹر ایشو کرتی ہوتی ہے. اور یہ بہت بڑی والیوم میں بڑی اکانومیز میں ایشو ہوتی ہے, لائک یو ایس میں اور دوسری بڑی اکانومیز میں. پاکستان کے اندر بھی بہت سارے کمرشل پیپرز ٹریڈ ہوتے ہیں جہاں سے آپ اس کو گورنمنٹ ایشو کارپوریٹ سیکٹر ایشو کرتی ہے, لیکن یہ انسیکیورڈ ہے, اس کے پیچھے کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی. سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ آپ اس کے پیچھے کوئی ایسٹ پلج نہیں کرتے, لینز ہائپوتھیکیشن نہیں ہوتی, آپ جسٹ انسیکیورڈ قسم کی ایک انسٹرومنٹ ہے وہ مارکیٹ میں آپ ایشو کر لیتے ہیں, اور لیٹر آن اس کو آپ میچورٹی ٹائم پہ آپ کو فل اماؤنٹ پے کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور انسٹرومنٹ ہے, اس کو کہتے ہیں فیڈرل ایجنسی سیکیورٹیز. ڈیٹ سیکیورٹیز ایشوڈ بائی فیڈرل ایجنسیز اینڈ گورنمنٹ اسپانسرڈ انٹرپرائز. ایگزامپل ہمارے ایف ایف سی بی, ایف این ایم اے اور ایف ایچ ایل سی ایل ایم سی, یہ مختلف انسٹرومنٹ ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ ایشو کرتی ہوتی ہے, رائٹ. فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ ایشو کرتی ہیں, اور وہ اس کے اندر وہی انٹرسٹ ہوتا ہے, یا ڈسکاؤنٹ پرائس پہ دی جاتی ہے اور فل میچورٹی وائل پہ دی جاتی ہے, یا لو پرائس پہ ایک پرائس پہ سیل ہوتی ہیں اور ہائی پرائس پہ واپس اس کو بائی بیک کے لیے کوئی بھی اس کی ارینجمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور انسٹرومنٹ ہے منی مارکیٹ کا جہاں پہ اپنی کیش کو آپ عارضی طور پر انویسٹ کر سکتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں نیگوشیبل سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس. A large denomination investment in a negotiable time deposit at a commercial bank or saving institution paying a fixed or variable rate of interest for a specified period of time. جسے ہم پاکستان میں ایک نام سنا ہوگا نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس. یہ ایک ادارہ ہے, اس میں آپ ایک مخصوص وقت کے لیے اپنا بیلنس جو ہے آپ کے پاس جو
فری کیش ہے اس میں اندر آپ ڈپازٹ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل 6 مہینے کے ڈپازٹ کر سکتے ہیں یا 1 سال کے ڈپازٹ کرتے ہیں, تو یہ کیش ادھر پڑ رہی ہے اور آپ کو پر منتھ یا کوارٹرلی آپ کو اس پہ انٹرسٹ پروفٹ مل رہا ہوتا ہے, اور جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو آپ اپنے پرنسپل اماؤنٹ وڈرا کر لیتے ہیں. تو جو ہمارے پاس ابھی میں نے بات کی تھی جو فری کیش ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, یہ آپ کر سکتے ہیں کہ فری کیش کو اٹھا کر آپ نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس میں پاس جا کے ڈپازٹ کر لیتے ہیں, اور فار ایگزامپل 1 سال تک آپ کو ضرورت نہیں ہے تو 1 سال تک وہاں ڈپازٹ کریں, 1 سال تک آپ کو پروفٹ ملتا رہے گا. پروفٹ ملنے کے بعد آپ جب ٹائم پورا ہو جائے گا, جب آپ کو کیش کی ضرورت ہو جائے گی, پوری ہو جائے گی, تو وہاں سے آپ وڈرا کر کے مارکیٹ میں جو ضرورت پڑی تھی, جس کیش پرپز کے لیے آپ کو کیش چاہیے, وہ پرپز آپ اس سے پورا کر دیں. رائٹ. ایک اور کامن قسم کی منی مارکیٹ کی انسٹرومنٹ ہے یورو ڈالرز کو نام دیتے ہیں. A US dollar dominated deposit generally in a bank located outside the United States, not subject to US banking regulations. یورو ڈالر یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈالر میں ڈومینیٹ قسم کی انسٹرومنٹ ہوتا ہے, یعنی آپ ڈالر میں اس کو بائی کرتے ہیں, لیکن یوزولی یہ ٹریڈ ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹ ہوتی ہیں, یعنی کسی بھی دوسرے ملک میں. اس کی جو فیس ویلیو ہوگی وہ ڈالر میں ہوگی, آپ اس کو بائی ڈالر میں کریں گے, لیکن کسی اور کنٹری میں یہ جا کے ٹریڈ ہوتا ہے. اس ملک میں بینکنگ سسٹم جو ہوگا وہ اس پہ یو ایس کی ریگولیشن نہیں ہوگی, اس ملک کا ریگولیشن چلے گا. فار ایگزامپل یورو ڈالر پاکستانی بینک سے آپ خرید سکتے ہیں, خرید لیں گے پاکستانی بینک سے تو آپ خریدیں گے تو ڈالر میں, لیکن کسی لوکل بینک سے. یہ جو لوکل بینک ہے یہ یو ایس کی بینکنگ ریگولیشن لاس کے نیچے نہیں آئے گا, یہ اسی ملک کے لاس کے انڈر آپریٹ ہوگا جس ملک کے اندر آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک کامن قسم کی شارٹ ٹرم انسٹرومنٹ ہے, اس کے اندر آپ ڈپازٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ منی مارکیٹ پریفرڈ سٹاک بھی کچھ ممالک میں ہے, بہت زیادہ کامن ہے. اس کے اندر لوگ انویسٹ کرتے ہیں اپنے فری کیش اور ریڈی کیش اور کنٹرولبل کیش کو. پریفرڈ سٹاک ہیونگ اے ڈیویڈنڈ ریٹ دیٹ از ریسیٹ ایٹ دا آکشن ایوری 49 ڈیز. اچھا, اس کی آکشن ہوتی ہے ہر 49ویں دن کے بعد, اس کی آکشن ہوتی ہے کہ اس کے بعد نیا ریٹ لگتا ہے, اس ریٹ کے پر آکشن کی جاتی ہے. تو جو بھی انویسٹر کو چاہیے پیسے, وہ ان کے پاس ایکسٹرا کیش ہوتی ہے, وہ کیا کر لیتے ہیں آکشن میں حصہ لے لیتے ہیں اور وہ اس کو بائی کر لیتے ہیں. تو اگلے 49 ڈیز کے بعد دوبارہ آکشن ہوتی ہے, دوبارہ آکشن میں ہو سکتا ہے پرائس زیادہ لگ جائے, تو آپ اس کو سیل کر کے اپنے لیے کیش کنورٹ کر سکتے ہیں, کیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اچھا, سلیکٹنگ سیکورٹیز فار دا پورٹ فولیو سیگمنٹ. اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس کیش کا سیگمنٹ کون سا ہے, ریڈی کیش کا سیگمنٹ ہے, دوسرا ہمارے پاس کنٹرولبل سیگمنٹ ہے, اور تیسرا ہمارے پاس فری کیش سیگمنٹ. سمجھ رہے ہیں, یہ ٹوٹل کیش ہے جو فرم کے پاس اویلیبل ہے. اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا, ریڈی کیش, کنٹرولبل کیش اور فری کیش. اب ہمارا جو فری کیش ہے اس کو ہم کہاں انویسٹ کریں؟ اس کے لیے ہم ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں جہاں پہ سیفٹی اینڈ ایبلٹی ٹو کنورٹ ٹو کیش از موسٹ امپورٹنٹ. ایسی سیکورٹی میں انویسٹ کریں گے جہاں پہ سیفٹی ہو اور لیکوڈیٹی. رائٹ. ریڈی کیش کو ہم کہاں انویسٹ کریں گے؟ جہاں پہ سیفٹی ہو اور جہاں پہ لیکوڈیٹی ہو. ظاہر ہے اس کے لیے ہم یو ایس کی ٹریجریز جو ہیں وہ اس کو ہم یوز کریں گے, ٹی بلز میں انویسٹ کریں گے. ریڈی کیش کو کہاں پہ انویسٹ کریں گے؟ ٹی بل کے اندر انویسٹ کریں گے. جو کنٹرولبل کیش ہے, کنٹرولبل کیش وہ کیش ہے جس کا ہمیں فیوچر کا پتہ ہے, اس کو ہم نے یوز کہاں کرنا ہے. یہ 3 مہینے کے بعد مجھے پتا ہے کہ یہ کیش میں نے کہاں یوز کرنی, کس پرپس کے لیے یوز کرنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کنٹرولبل کیش. کنٹرولبل کیش کو ہم کہاں, مارکیٹیبلٹی از لیس امپورٹنٹ, یعنی لیکوڈیٹی اس کے لیس امپورٹنٹ. مجھے پتا ہے کہ 3 مہینے کے بعد میں نے اس کو کیش میں کنورٹ کرنا ہے, تو لہٰذا ایسی سیکورٹی میں نہ ڈھونڈوں کہ جس کے لیے مجھے فوراً کیش میں کنورٹ کرنے کی ضرورت پڑے. مجھے پتا ہے 3 مہینے کے بعد کرنا ہے, تو پاسبلی مچ ٹائم نیڈ. اس کے لیے ہم کدھر ڈپازٹ کریں؟ سی ڈی سی میں ڈپازٹ کریں, ریپوس میں کریں, بینکر ایکسیپٹنس میں کریں, یورو ڈالر میں کریں. یہ ایسی جگہ سیکورٹیز ہیں جہاں پہ میں اپنا کنٹرولبل کیش کو انویسٹ کروں گا, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ جو اس کی میچورٹی لائف ہے اس سے پہلے مجھے اس کی کیش کی ضرورت نہیں ہوگی. جب ضرورت کا ٹائم آئے گا تو آٹومیٹیکلی جس جگہ میں نے انویسٹ کیا وہ بھی میچور ہو جائے گا, تو اس میچورٹی سے میں کیش وڈرا کر کے جو ضرورت ہے اس کو ہم پوری کروں گا. اور جو فری کیش ہے یہ والا سیگمنٹ, یعنی ایسی کیش جس کا مجھے فیوچر کا نہیں پتا, اس کیش کو میں کہاں انویسٹ کروں گا, اس کو ہم
کیا کریں گے؟ بیس چوائس آن ییلڈ سبجیکٹ ٹو رسک ریٹرن ٹریڈ. اس کو میں ایسی جگہ پہ انویسٹ کروں گا جہاں مجھے ریٹرن زیادہ ملے، لیکن ریٹرن زیادہ کے ساتھ رسک کے ساتھ میں اس کو کیا کروں گا؟ ٹریڈ آف کروں گا. ریٹرن تو زیادہ ہو لیکن رسک بھی بہت زیادہ نہ ہو. سو اینی مارکیٹ منی مارکیٹ انسٹرومنٹ میں بی سلیکٹڈ فار دس سیگمنٹ. کوئی بھی منی مارکیٹ کا انسٹرومنٹ جس میں ہائی ییلڈ ہو، انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہو، ریٹ آف ریٹرن زیادہ ہو، تو کوئی بھی ایسے جیسے ہم نے اگزامپل کی تھی وہ کارپوریٹ سیکٹر کی کچھ پریفرڈ اسٹاک تھی، اس قسم کے سیگمنٹ تھے، وہاں پہ جا کے اس کو ہم کیا کریں گے؟ انویسٹ کریں. رائٹ. یہ ساری باتیں آج میں نے آپ کے سامنے کر دی تھی مارکیٹیبل سیکیورٹیز پر اور ان چیزوں پر. اگر آپ کا یہاں تک کوئی کوشچن ہے، کنفیوژن ہے، یو میں آسک. اوکے جی، اللہ حافظ. انشاءاللہ کل ہمیں ایک اور کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. السلام علیکم.